सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ये है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और किस्त, जिसमें हम अलिफ लाम मीम और फिर उसको बयां करने वाले खूबसूरत लबो लहजे का जिक्र करेंगे। वो सीरत के जिसने लोगों की सूरत से सीरत तक में तासुर और तासीर डाल दी। वो किरदार के जिसने गुफ्तार और रफ्तार दोनों में तवाज़ो दिया। और वो फलक नशी कि जब वो ज़मी आया तो उसने पूरी ज़मी को महका दिया अपनी खुशबू से, अपने अमल से, अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से। अज़ान हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा शहल औलाक के हवाले से गुफ्तगू करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसी प्रोग्राम में हमने पिछली किस्तों में सीरत नबी का मुताला किया, आपकी मक्की ज़िंदगी के अनवार देखे और फिर आपका वो ज़ब्त, वो बर्दाश्त और फिर वो आपकी तबलीग का आगाज़ और फिर वो आपका किरदार, आपका सादिक और अमीन होने वाला एक ऐसा फ़लसफ़ा कि जो आज तक लोगों के लिए मिसाल है, हमने उसका जिक्र किया। आज के इस प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए जो हज़रात मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ उनका तारुफ़ करा के इस प्रोग्राम को मज़ीद तसलसल देना चाहता हूँ। सबसे पहले तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत ही प्यारे ख़ास हैं और एक ख़ास इल्म रखते हैं, ख़ास तौर से जिसको मैं कहता हूँ कि कुरान और अहादीस की तफसील के हवाले से। मेरे पास बहुत प्यारे मेहमान आज हैं और आपका भी एक ख़ास किरदार रहा। आपने रमज़ान शरीफ में भी इनको देखा मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के ऊपर। इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे सवालात इनसे हमने पूछने हैं। फ़ज़ीलतुल शेख जनाब हज़रत अबू मोहम्मद मुफ्ती साहब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? करम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज के दूसरे मेहमान को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। मैं तो हमेशा से मुतासिर रहा हूँ इनकी गुफ्तगू से, इनके लबो लहजे से। ये ज़ुबान का इस्तेमाल कम करते हैं और फिर अपने अंदाज से, अपनी मुस्कुराहटों से दिल में घर करते हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के हमारे बहुत प्यारे नात खां जिनसे कलाम सुनने का ख्वाहिशमंद रहूँगा, समीउल्लाह हुसैनी को भी खुश आमदीद करना चाहता हूँ। सैयद आपको सलाम है। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, हम सीरत का मुताला करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी आंखों के सामने आती है वो 40 साल प्रैक्टिकल ज़िंदगी है और फिर उसके बाद वहीं जहाँ आप पैदा हुए, वहीं जहाँ आपने बचपन गुजारा, उन्हीं लोगों ने आपका इनकार किया और आपको मजबूर किया कि आप हिजरत करें, मगर आपने इसको तस्लीम करते हुए, रब की रज़ा पे राज़ी रहते हुए एक बेहतरीन फ़ैसला करार दिया और फिर आप वापसी लौट कर भी वहीं आए। लिहाजा हिजरत का वो फ़लसफ़ा और फिर आपका मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होना, इसके पीछे क्या राज थे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर एक शाम व सहर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूँ, तुलूए शम्स व क़मर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूँ। सफ़र का आगाज़ जो करूँ मैं, लबों पे मेरे हो नाम उनका, पलट के आऊँ तो घर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूँ। हरी है शाह हयात उनसे, ये रौनक कायनात उनसे, शजर पे बरगो समर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूँ। वाह माशाअल्लाह। कायनात के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसका एक एक मिनट अल्लाह के इल्म में ना हो, बल्कि हदीस मुबारक में आता है कि दरख्त से एक पत्ता गिरता है तो वो भी अल्लाह ताला के इल्म में होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो ज़ात जिसकी तारीफ़ अव्वलीन व आखरीन से करवाई गई, इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल, ख़ातमुन नबिय्यीन, नबियों के सरदार और इस कायनात के वजह कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक मिनट अल्लाह जल्ल शानहू ने कीमती ना बनाया हो। ये सारी लगी बंदी कड़ियाँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में पैदा होना, फिर वहाँ मक्कतुल मुकरमा के लोगों में एक अरसा गुजारना, फिर उन लोगों के दिल में जो फ़लसफ़े की बात है, उन लोगों के दिल में अहमियत पैदा करने के लिए हुजूर को हिजरत करवाना और फिर वहाँ ले जाकर अंसार से उनकी नुसरत करवा के अहले मक्का को बताना कि अगर तुम महरूम रहोगे तो ये भी होता है, और फिर ये बताना कि खून के रिश्तों में जो रिश्ता होता है वो खून के रिश्तों में नहीं, एहसास के रिश्तों में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی جو ہجرت مدینہ کی طرف ہے جی یہ اللہ جل شانہ کا فیصلہ تھا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک یہاں پر آرام فرمانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے بہت ساری روایات میں یہ بات آ چکی ہے. تقریباً مدینہ کے تاریخ میں 52 نام ملتے ہیں. مدینہ ایک بڑا تاریخی شہر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ بات مدینہ المنورہ کے ہر بچے کو معلوم تھی. دیکھیے آج میں غلط فہمی بھی یہاں دور کرتا جاؤں. ہمارے ہاں آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح آج ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکاتب فکر اپنے اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں, حضور کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, بلکہ حضور کا نام لے کر میری طرح اپنی عزت مناتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض احباب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی تعریف ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تھوڑا سا غلط فہمی دور ہونی چاہیے. قرآن کریم کے اندر 3-4 آیات کریمہ جو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. یہ لوگ جو یہود و نصارہ کے علماء کرام تھے یہ لوگوں کو جمع کرتے تھے. لوگوں کو جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ جمعے والے دن لوگ جمع ہوتے ہیں تو بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں. یہ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں ایک امام کے سامنے, ایک خطیب کے سامنے. پھر خطیب ان کو پورے ہفتے کی کارگزاری سناتا ہے, خطیب ان کو اولین و آخرین کی باتیں سناتا ہے. تو بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بچہ یہ جو لفظ میں نے عرض کی نا, بچہ جانتا تھا کہ ایک آنے والا جو آ رہا ہے جس کے انتظار میں کل کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ قسمیں کھا رہے ہیں. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ, کس بات کی قسمیں؟ کہ وہ آنے والا, وہ ڈرانے والا نذیر نبی, بشیر نبی جب آئے گا تو وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھنے والے ہم لوگ ہوں گے, اس کے وفادار ہم ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ نالین مصطفیٰ کے جو ٹکڑے آج ہیں یہ آج نہیں, آپ کی آمد سے پہلے بھی تھے. اللہ اکبر. آپ کی آمد سے پہلے بھی طبہ نامی بادشاہ کے دروازے پر جو کھجوریں بٹتی تھیں, دودھ پیا جاتا تھا, وہ کس کی تعریف تھے؟ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ تھا. اور یہی تو وجہ ہے آج بہت سارے احباب کو غلط فہمی ہے, وہ یہاں ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ حضور جب ہجرت کر کے آئے قبا کے مقام پر پہنچے. یہ قبا کیا ہے؟ یہ قبا آج قبا ہے. اللہ ہم سب کو لے جائے جتنے ناظرین سن رہے ہیں, جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی وہاں جا کے قبا کی مسجد میں ہم دیکھیں گنبد کے اندر ایک سوراخ آپ کو نظر آئے گا. اس سوراخ کے نیچے یہ علامت رکھی گئی ہے, لکھا نہیں گیا. اس سوراخ کے بالکل آپ نیچے کھڑے ہو جائیں, وہاں ایک ممبر ہے, اسے تھوڑا سا آپ اپنی مرضی سے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے, اس سوراخ کے نیچے. کیونکہ اب بھی جب بارش ہوتی ہے تو بارش براہ راست اس جگہ پر نیچے بارش کے قطرے آتے ہیں. تو قبا کے اس مقام پر بیٹھ کر لوگ تعریف سنتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قبا کے مقام سے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے جی آپ کون سے صحابی کے گھر میں گئے؟ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, حضرت ایوب انصاری نے کہا جی آپ تشریف لائیں. اب اندر جو گئے تو تمام صحابہ اکرام انصار رش کر رہے تھے حضرت ایوب انصاری کی قسمت پر, لیکن ان صحابہ اکرام کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. جب حضور اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا, حضرت ایوب انصاری کہنے لگے آپ تشریف رکھیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی, جب اتنا بڑا گھر میں مہمان آ جائے تو بندہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کروں کیا. فرمایا کہ یا رسول اللہ تشریف رکھیں. فرمایا تشریف بعد میں رکھیں گے, آپ پہلے میرا خط لائیے. اللہ اکبر. جناب آمنہ کا خط کیا تھا؟ وہ خط یہ تھا, طبہ حمیری نامی بادشاہ نے اس پر لکھ رکھا تھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں تو میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا. آپ کے انتظار میں نے لوگوں کو کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, تعریفیں سنی, مدح سرائی سنی, علماء کی قسمیں سنی, اور ان لوگوں کی باتیں سنی, آپ کی سیرت سنی, آپ کی آمد کی خوشخبریاں سنی, لیکن آپ تشریف نہیں لائے. لیکن میرا اتنا ایمان بن چکا ہے کہ یا رسول اللہ آپ آئیں گے ضرور, لیکن جب آپ آئیں تو میرا جب خط آپ کو ملے تو آپ میرا ایمان بھی قبول فرمائیے گا, اور جس گھر میں آئیں گے یہ گھر میرا ہے, اور میرے جانے کے بعد جب آپ آ جائیں گے تو یہ گھر آپ کا ہے. تو حضور مدینہ میں اپنے گھر سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہجرت میں آخری جملہ کہنے لگا, شاید میں بات لمبی ہو گئی, اس میں سب سے بڑا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور مظلومیت مکہ میں بھی دکھانا چاہتے تھے, اور حضور کی طاقت مدینہ میں دکھانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں
بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. میں مفتی ارشاد سعیدی صاحب یہی فلسفہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں, گویا ہجرت آسان نہیں تھی. کس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑے, کاروبار کو چھوڑے, روزگار کو چھوڑے, پیاروں کو چھوڑے, مگر حضور نے کس خوبصورتی سے یہ کیا, اور وہ امانتیں, وہ صداقتیں, وہ کریڈیبلٹی کس کے ہاتھوں دے کے گئے اور کیا ساتھ میں لے کے گئے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے بھی تذکرہ فرمایا. یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی زمین پر, فلک سے زمین پر تک جاری و ساری تھا, جاری و ساری ہے, جاری و ساری رہے گا. جہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے کا تعلق ہے, دیکھیے کہ اللہ کی ایک عجب محبت ہے کہ وہ جس سے زیادہ پیار فرماتا ہے اسے زیادہ آزمائشوں سے گزارتا ہے, اسے زیادہ تکلیفوں سے گزارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل حق کو ہمیشہ حق کی تبلیغ میں, ابلاغ میں, اقامت دین میں انہیں کئی ایسی مشکلات سے گزرنا پڑا کہ جو شاید عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حق کی راہ میں انبیاء کرام کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے, سب سے زیادہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر مجھے راہ حق کے اندر ستایا گیا ہے, اور میں زیادہ مشکلات سے, پریشانیوں سے, مصائب اور آلام سے گزرا ہوں. انہی میں سے جہاں جنگیں ہیں, جہاں غزوات ہیں, وہاں سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے کہ جو آپ کے پہلے اپنے ہوں پھر پرائے ہو جائیں. یہ رشتوں کا ٹوٹ جانا, یہ سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے. سخت ہے. اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دکھایا کہ 40 سال تک جو آپ کو صادق بھی کہتے ہیں, امین بھی کہتے ہیں, اور آپ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ شاید اپنے آپ پر اتنا نہیں کرتے, لیکن جو ہی آپ نے اعلاء کلمت اللہ فرمایا, جو ہی آپ نے اعلان توحید فرمایا, وہی رشتے تھے وہ مخالف ہو گئے, وہ دشمنی پر اتر آئے, عداوت پر اتر آئے. اب وہ دشمنی اور عداوت جب ان کی طرف سے انسان فیس کر رہا ہو کہ جو کچھ دن قبل یا اس سے قبل آپ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں, ادب بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, اور آپ پر اعتماد بھی کرتے ہیں, تو پھر یہ جو اذیت ہے, یہ اذیت اور بڑھ جاتی ہے اور دگنی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام مراحل سے گزارا, اور یہ گزارنا اس لیے ضروری تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک اسوہ حسنہ عطا فرمایا جانا مقصود تھا کہ آنے والے بھی جب راہ حق پہ چلیں گے ان کے اپنے رشتے بھی ٹوٹیں گے, دوست احباب بھی چھوڑیں گے, گھر بار بھی چھوڑنا پڑے گا, مصائب اور آلام سے بھی گزرنا پڑے گا, اور ان ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. اور یہ تکلیفیں راہ حق میں کیوں آتی ہیں, یہ ایک حقیقت ہمارے سامنے آشکار ہو رہی ہے کہ آپ جب بھی کسی کے نظریے کے خلاف بات کریں گے تو پھر وہ اس نظریے پر جب زد پڑے گی تو وہ آپ کے تعلق کو بھول جائے گا, ان تمام رشتوں کو بھول جائے گا, حتیٰ کہ جب آپ اس کے مزاج کے خلاف بات کریں گے وہ تب بھی آپ کو بھول جائے گا. تو وہ تمام رشتوں کو بدلتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, اور ان مراحل سے امت کو اسوہ حسنہ بھی عطا فرمانا تھا. اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ ہجرت سے قبل سورہ یوسف مبارکہ نازل ہوئی, اگرچہ وہ اہل مکہ کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی. انہوں نے جب ان کے اپنے سوال ختم ہو گئے تو وہ دور دراز کے سفر کرتے تھے تو اہل کتاب سے سوال پوچھ کر آتے تھے, کچھ ایسا بتائیے کہ ہم پوچھیں اور ماشاء اللہ وہ لاجواب ہو جائیں. تو ایسا ہی ایک سوال پوچھ کے آئے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کا اصل وطن تو فلسطین اور شام کا تھا, تو یہ مصر کیسے پہنچے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ سوال رکھا تو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا کہ یہ ہے فلسطین سے, شام سے بنی اسرائیل کا وہاں منتقل ہونا. وہ یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان وہاں منتقل ہوا, پھر وہیں آباد رہے, پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس لے کر آئے. اب اس سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والے وقت کی منظر کشی فرما دی, بتا دیا کہ کیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے قریبی رشتوں نے کیسا سلوک کیا تھا, پھر وہ کیسے تنہا اس راہ حق پہ چلتے رہے, اور میں جب کسی کی مدد کرتا ہوں تو وہ کیسے پھر فتح یاب ہوتا ہے, کیسے کامیاب ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کو یہ ہجرت سے قبل منظر دکھا دیا گیا کہ آپ کے بھی یہ جو خونی رشتے ہیں اور قبیلے کے رشتے بھی ہیں, قریش تھے, اہل مکہ تھے, تو یہ سب آپ کے ساتھ کیا کیا کرنے والے ہیں, مگر اس تمام کے باوجود حق آپ کے ساتھ ہے,
لہٰذا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، وہ فتح مقام آپ کو بھائی نصیب ماشاء ہوگا اللہ، کہ جب آپ واپس یہاں تشریف لائیں گے سارے سر جھکا کے کھڑے بے ہوں شک، گے، اور ایسے ہی ہوا، اور ایسے ہی تاریخ نے ہوا، ثابت کر دیا، اور ایسے ہی ہوا۔ ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ سب کچھ جو ہم نے دیکھا اب ماضی ہے، مگر حضور کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ عیاں تھا، وہ دیکھ سکتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اسی لیے آپ کا ایک ایک فیصلہ تاریخ ساز تھا۔ عزیزان ہم لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں ایک مختصر سا وقفہ ہونے لگا ہے، جب ہم آئیں گے تو اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سیرت کے اس پہلو کو جو ہجرت سے منسلک ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ ہر فراز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغ افلاق میں خوار و زبوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں، کن فیکوں۔ عزیزان من یہ خوبصورت لمحات ہیں، اور صرف خوبصورت ہی نہیں ہے بلکہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ ہم تو اپنے آقا کا جشن منا رہے ہیں، اور انداز بھی ایسا ہے کہ سلجھا ہوا، سلیقے والا، اور اگر اس میں ہم نعت شریف کو سننے سے قاصر رہیں، محروم رہ جائیں تو پھر یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ ہمارے پاس سمیع اللہ حسینی جیسی آواز موجود ہے، میں ان سے سننا چاہتا ہوں کہ جشن کا اہتمام کیسے کیا جائے، اور جشن بھی ایسا کہ جو بہار اصل کا اہتمام ہمیں سکھاتا ہے۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ کی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ کی اللہ، اللہ کی اللہ کہو، اللہ کی اللہ، اللہ کی اللہ کہو، اللہ کی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ کی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ کی اللہ، اللہ کی اللہ کہو، اللہ کی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ کی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ کی اللہ، اللہ کی اللہ کہو، اللہ کی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔
माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मा अजमला का। मैं मुफ्ती इरशाद सैदी साहब से ये जानना चाहता हूँ, क़िबला मदीना मुनव्वरा में आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, गोया नात से ही मुंसलिक है ना ये बात कि तला अल बद्रु अलैना की फ़ज़ाएँ गूंज उठी। वो एहतमाम, वो आमादगी, वो बेदारी, वो तैयारी मदीने को कैसे मिली? ये शऊर कैसे आया? अभी तो हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, ये महक वहाँ तक पहुँची कैसे? जी सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत जोड़ा है आपने इसको आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। देखिए आका अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो इस्लाम का पैगाम तो उससे भी कम व बेश 13 साल कबल गिरद व नवाह के अंदर फैल रहा था और वो पैगाम पहुंच रहा था। और जो मक्का के गिर्द जो एक मारूफ मेला होता था अरबों का, तो वहाँ पर मदीना से 2 बार डेलीगेशंस आए जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैत की और इस्लाम कबूल किया, खुद चल कर आए। और आका अलैहिस्सलाम ने भी कुछ सहाबाए किराम को मदीना की तरफ भेजा कि वो जाकर दीन की दावत को और पैगाम तौहीद को फैलाएं। तो लिहाजा पैगाम तो पहुंचा हुआ था, तो खुशबू पहुंच रही थी और ज़ियारत का वक्त अब करीब आ गया था। और आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के लिए जिस कदर उन्होंने इजहार फरमाया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आइए, हम हर सुर्ख व सफ़ेद से लड़ जाएंगे, जाने देनी पड़ी जाने देंगे, और कभी भी माल असबाब औलाद सब कुछ कुर्बान कर देंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ के हालात के मुताबिक हुक्म इलाही से हिजरत फरमाई, तो हिजरत फरमाई तो आप वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं तो बिलखुसूस बनु नज्जार कबीले की जो बच्चियां हैं उन्होंने दफ बजा कर जो आका अलैहिस्सलाम का इस्तेकबाल किया। और ये तला अल बद्रु अलैना, ये पूरा इस कलाम को देखें, इसकी मानवियत को देखें, और उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ और आका अलैहिस्सलाम के अदब में और इस्तेकबाल के जज्बात में डूब कर जिस तरह अदा किया, ये वही मोहब्बत की तासीर है जो आज तक चल रही है और आज तक इसको वो दवाम हासिल है, मकबूलियत ताम्मा हासिल है कि ये बात उसी तरह से चल रही है, ये नगमा उसी तरह अलापा जा रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई मदीना पाक में जब, तो बनु नज्जार और दीगर लोग भी कुबा में ठहरे। आका अलैहिस्सलाम पहले, फिर आप मदीना तशरीफ़ ले गए, तो लोग घरों की छतों पर चढ़ाए, गलियाँ जहाँ अपने घरों से बाहर निकले आका अलैहिस्सलाम के इस्तिकबाल के लिए। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मदीना पाक के अंदर तशरीफ़ आवरी हुई, वो दीदनी मंजर था अंसार की मोहब्बत का और अहले मदीना की मोहब्बत का। अब आका अलैहिस्सलाम ने 7 रफ़ीक़ सफ़र मुंतखब फरमाया था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम, आपको मुंतखब फरमाया था वहाँ अपनी नियाबत के लिए कि आप मेरी अमानतें उनके सुपुर्द करके आइए। तो जहाँ आका अलैहिस्सलाम का यूँ इस्तिकबाल किया जा रहा है, ये इस्तिकबाल जहाँ एक नबी का है, वहाँ ये इस्तिकबाल उस किरदार का भी किया जा रहा था कि आका अलैहिस्सलाम जहाँ से निकाले गए हैं या जहाँ से निकलने पर मजबूर किए गए हैं, बेशक हुक्म रब्बी ही था, मगर हालात के तहत ऐसा हुआ। उनकी भी अमानतों को आका अलैहिस्सलाम ने किसी तौर पर उसमें कोई कमी बेशी नहीं आने दी। वो अमानतें सुपुर्द करने के लिए हज़रत मौलाए कायनात को वहाँ हुक्म फरमाया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को रफ़ीक़ सफ़र फरमाया। और आप यहाँ पहुँचते हैं, फिर अहले मदीना ने जिस जानिसारी का इजहार किया, जिस मोहब्बत का, जिस वालेहानापन का, वो अपनी मिसाल आप है। और ये जो आका अलैहिस्सलाम का बेइज़्न रब्बी ये जो फ़ैसला था कि आप यहीं क़याम पज़ीर रहेंगे हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर भी यहीं और आका अलैहिस्सलाम फिर यहीं तशरीफ़ फरमा है। और कई मौक़े ऐसे आए कि जब आका अलैहिस्सलाम ने अहले मदीना को ये फरमाया कि जब उन्हें लगता था कि अब मक्का फतह हो गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि चले जाएं, तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर बार यही तसल्ली दी कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हालात हों, लेकिन मक्का पूरा फतह हो जाए मैं आपके साथ हूँ। तो वो जो अहले मदीना और अंसार का वो जो इस्तिकबाल था, जो इजहार मोहब्बत था, आका अलैहिस्सलाम ने भी उसका उन्हें जज़ा अता फरमाई। लेकिन वो इस्तिकबाल जहाँ एक नबी का था, वहाँ वो इस्तिकबाल एक किरदार का भी था। आका अलैहिस्सलाम ने जो किरदार का मुज़ाहरा फरमाया मक्का में अपने दुश्मनों के साथ,
اور یہاں پہنچ کر اپنے غلاموں کے ساتھ سبحان تو جس کردار کا اظہار فرمایا یہ اس کردار کا بھی استقبال تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی آمد پر، ولادت باسعادت پر جشن اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا ہم آقا علیہ السلام کے کردار کو بھی اپنی بہت گہری بات آپ نے کی، لاکھوں کی بات یہ ہے، یعنی کردار تو ہم بھلا ہی نہیں سکتے، اصل چیز تو وہی ہے، اور وہ تو جو احترام ہے، تعظیم ہے، وہ تو ساتھ میں آتی ہی ہے، ادب کا معاملہ وہ تو اہل مدینہ نے یہ کر کے دکھایا کہ دف بھی بجائیں، ترانے بھی گائیں اور نبھایا بھی ہے، اور کردار کو بھی اپنائیں، اتباع کا بھی پیکر بہت خوبصورت۔ میں یہاں پر ظاہر ہے دل نہیں چاہ رہا وقفے کی طرف جانا بھی ہے، مگر جب مفتی صاحب اس سے پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہاں بھی وہ لوگ موجود تھے جو آباد ہوئے، خود برادران یوسف بھی کچھ نہ کچھ ایسا کر گئے جس سے ایزا پہنچا یوسف علیہ السلام کو۔ ترکی میں بھی ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ تو بتاؤ حابیل والے یا قابیل والے، مگر انصار جو تھے وہ مکمل خلوص والے تھے، پیار والے تھے، اور انہوں نے اسی طرح سے صرف رسالت معاف کا نہیں بلکہ مہاجرین کا بھی استقبال کیا، سب کچھ ہی نصف کر دیا، جو کچھ بھی تھا۔ لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عزیزان من، خوش آمدید، یہ خوشیوں کا موقع ہے، انہیں تقسیم کیجئے خوشی والے انداز کے ساتھ۔ اگر آپ کے گھر میں جشن کا اہتمام ہے تو بہتر ہے نا کہ اس کے وسعت دیجئے گا، پڑوسیوں کو یاد رکھیے گا، مسافروں کو یاد رکھیے گا، اور ہاں مسافروں کے لیے کوئی تنگی نہ کیجیے گا، راستوں کی بندش ایسی نہ ہو کہ مسافر تنگ آ جائیں اور پھر اس رحمت کو زحمت سمجھنے لگیں۔ اور ساتھ میں مسافروں کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ دیر کی، کچھ پل کی زحمت ہو جائے تو اس کو عبادت کا حصہ سمجھ لیجیے گا، یوں سمجھ لیجیے گا کہ آج آپ نے اثار دکھانا ہے انصار کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، ہم جس پروگرام کو یہاں لے کے بیٹھے ہیں وہ بہت خاص ہے، ہم مدنی زندگی کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور یہ اوائل کا موقع ہے، ابتدا کا موقع ہے۔ میں مفتی ابو محمد سے یہ جاننا چاہتا ہوں، قبلہ حضور عالم، حضور جان آفرین، حضور قبلہ فخر موجودات جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں، یہاں سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی چند 3-4 کام ہیں جو بہت ضروری ہیں بحیثیت ریاست مدینہ کے امیر کے، یا پھر ایک مہمان کی حیثیت سے آپ نے ابتدا کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے ہیں، بالخصوص مدینہ منورہ میں، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ قباء گئے تو مسجد نبوی، وہاں مسجد قباء بنی۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مسجد نبوی بنی۔ دوسرا سب سے بڑا اہم کام یہ کیا، چونکہ دین کا جو وہ شعبہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گراؤنڈ تیار کی تھی مکۃ المکرمہ میں رہ کر، اب اس کے امپلیمنٹ کا زمانہ تھا، تو اس کے امپلیمنٹ کے لیے رب العالمین نے مدینہ منورہ کی زمین کا انتخاب فرمایا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی چیز امپلیمنٹ کی وہ مواخات قائم کیے۔ آج مواخات کے دن ہیں، ربیع الاول ہے اور ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مواخات کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں پہنچے تو انصار اور مہاجرین کو فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ایک مہاجر ایک انصار، جس پر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ آیا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حصے میں کوئی انصار نہیں ہے، فرمایا تم میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علی تم میرے بھائی ہو۔ اور میں یہاں پر ایک حدیث کوٹ کرتا جاؤں گا، شاید میرے ذہن سے نکل جائے گی، پھر مواخات کی طرف آتے ہیں۔ انصار کی قسمت کو سلامی دینی چاہیے، جی، انصار کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ جی، ایک موقع پر ایسا بھی، چونکہ یہ جب مدینہ منورہ گئے تو بہت سارے احکامات شریعت اسلامیہ کے بعد میں ان کا نزول ہوا، مدینہ منورہ میں ہوا۔ قرآن کریم کے ایک بڑا حصہ مدینہ منورہ میں اترا۔ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر بہت سارا مال غنیمت آیا، تو آپ کے قریب جو حضرات بیٹھے تھے وہ مہاجر تھے، آپ نے سب میں تقسیم کر دی، تو 2-3 انصار صحابہ ناراض ہوئے، پریشان ہوئے، تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مہاجرین کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ تو جو جملہ کہا نا ویس بھائی، وہ آپ کے اس پروگرام کی زینت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے جب حضور ناراض ہوتے تھے تو جہنم دہکتا تھا، اور جب حضور مسکراتے تھے تو جنت کو چمک ملتی تھی۔ بے شک۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ان کے حصے میں مالی غنیمت آیا ہے،
تمہیں پتہ ہے تمہارے حصے میں کیا ہے؟ میں محمد آیا ہوں۔ حق سبحان اللہ تمہارے حصے میں محمد آیا ہوں۔ کہتے ہیں اس جملے نے انصار پہ ایسا اثر کیا کہ انصار پر موت آ گئی، انصار کے دل میں کبھی دنیا کی کسی چیز کی طمع پیدا نہیں، اللہ اکبر، محبت پیدا نہیں سبحان ہوئی۔ اللہ۔ یہی تو وہ وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سونے کے، چاندی کے، زیورات کے، مال غنیمت کے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گئے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کہیں ان کی نیتیں یا دل بدل تو نہیں گئے۔ فرمایا کہ میں چھپ کر کیا دیکھتا ہوں کہ جن کو تراشا تھا صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جن کے اخلاق کی، جن کی صفات کی، جن کے کردار کی، جن کے گفتار کی، جن کے جو ہے نا عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، جن کے عقائد کی تمثیل قائم کیے بغیر کسی کا موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا میں آج انہیں دیکھوں تو صحیح۔ جب انہیں دیکھنے لگے تو کوئی ایک صحابی میں مسجد نبوی بھری ہوئی اس سے نکلی، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس مال غنیمت کے ڈھیر کی طرف ہلکی سی آنکھ جھپک کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ رخ پھیر کر مڑتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ گھر آئے۔ فرمایا اے اللہ، یہ روزے میں مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، ان کے شاگردوں کا یہ کمال ہے، اس استاد کا کمال ہے، کل یوم استاد تھا، یہ اس استاد کا کمال ہے کہ جن کے شاگرد یہ کہلائے، اور ان شاگردوں کا کمال ہے کہ اپنے استاد کے جانے کے بعد اس کردار کو نہیں بھولے۔ اللہ، بقول علامہ اقبال یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں مفتی صاحب آپ کے اس جملے سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اور یہ میں مفتی صاحب آپ سے وضاحت لینا چاہتا ہوں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ انصار کو مہاجرین کے ساتھ بھائی بنا دیا، موقعات ہو گئی، مگر حضور بھی مہاجر ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی مہاجر ہیں، بھلا مہاجرین کے آپس میں کیسے بھائی چارہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے منافی ہے۔ دیکھیے بھائی چارہ کیسے منعقد ہوا؟ قرآن مجید فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، جی، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جی، اب دو کے درمیان بھائی کا رشتہ جی، اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے اس رشتے کی کوئی اصل موجود نہ ہو، اور رشتے کی اصل ہوتے ہیں ماں باپ، وہ اصل ہیں، پھر بھائی بھائی بنے۔ تو جسمانی اخوت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا جب تک پیچھے ماں اور باپ کی اصل موجود نہ ہو۔ تو یہ جو روحانی اخوت قائم کی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمانی اخوت قائم فرمائی آپ نے، اس ایمانی اخوت کے پیچھے بھی اصل وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ازواج کو جب مومنین کی مائیں کہا تو اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا روحانی باپ کہا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی شفقت سے انصار اور مہاجرین کے مابین ایسی اخوت قائم فرمائی، ایسی محبت، ایسی مودت، ایثار اور شفقت قائم فرما دی کہ دو بھائیوں میں وہ نہیں ہو سکتا رشتہ مضبوط جو مہاجرین اور انصار کے مابین آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا کے بھیجا تو وہ جب گھر گئے اس کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ آدھا آدھا کر دیا، سب کچھ، اور آدھا عدد کا کہا کہ آپ اس کے مالک ہیں، یہ آدھا گھر آپ کا ہے، یہ آدھا اناج آپ کا ہے، یہ آدھی سواریاں آپ کی ہیں، یہ آدھا مال آپ کا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے حکم مبارک پر یہ جو مظاہرہ ہوا اخوت کا، حقیقی اخوت کا، مواخات کا، یہ کائنات کا ایک ایسا منظر ہے جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد ملتی ہے۔ اور ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر جب کوئی رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر قبیلہ پیچھے رہ جاتا ہے، برادریاں پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر نام و نسب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیر و شکر بنا دیا، اور اسی کو قرآن نے کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے وہاں سے نکال کر تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، اور پھر تمہیں یوں آگے بڑھایا کہ تم نے دنیا پر حکمرانی کی، وہ حکمرانی محبت کی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت بات اتنے خوبصورت انداز سے کی۔ میں بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں مفتی ابو محمد آپ کا، آپ نے آج دلوں کو تسلی دی ہے، ایمان کی بات کی ہے، اخوت کی بات کی ہے، اور شاید ربیع الاول کا، ربیع البہار کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے۔ آج بھی اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سمیع اللہ حسینی صاحب کی خوبصورت آواز انشاءاللہ بارہا ہم سنتے رہیں گے۔ عزیزان من، اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ ربیع الاول ہے اور اس کا پیغام صرف ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگیاں بنانے والا پیغام ہے۔ اسے نشر کیجئے، اس کی اشاعت کیجئے اپنے کردار کے ساتھ۔
فقط آواز کے ساتھ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.